अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नईम बिन अब्दुल्ला को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रास्ते में कहीं जाते हुए नज़र आए। उमर इंतहाई गुस्से में थे। सहाबी रसूल ने पूछा, ए खिताब के बेटे उमर, आज यूं शमशीर बकफ कहाँ जा रहे हो? उमर बिन खिताब बोले, आज मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का किस्सा पाक करूँगा, क्योंकि वो अपनी फूंकों से काबा का चराग गुल करना चाहता है। इसने अपने दीन से कुरैश में फितना और फसाद और तफर्रुका इंतशार फैला दिया है। भाई को भाई से, बाप को बेटे से, माँ को बेटी से जुदा कर दिया है और हमारे बुतों को बुरा कहता है। इसकी वजह से हमारा मुआशरा तबाह होने को है। वो ना रहेगा तो फितने की जड़ कट जाएगी। सहाबी रसूल हज़रत नईम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बोले, पहले अपने घर वालों की तो खबर लो। तुम्हारी बहन और बहनोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कबूल कर चुके हैं। उमर बोले, क्या सच कहते हो? सहाबी रसूल ने कहा, बिल्कुल सच। उमर, अच्छा तो पहले घर वालों ही की खबर लेता हूँ, फिर मोहम्मद का नंबर आएगा। उमर इंतहाई गुस्से में भरे, दांत कचकचाते, होंठ चबाते, तलवार हिलाते, बड़ी तेज़ी से चलते हुए अपना रुख बदल लेते हैं। नईम बिन अब्दुल्ला अल्लाह का शुक्र करते हैं कि रसूलुल्लाह से फितना टला, लेकिन मुतफक्किर भी हैं कि अब ये सेले बला कहाँ जाएगा और क्या गज़ब ढाएगा। उमर एक दरवाजे पर पहुंचकर बड़े ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाते हैं। अंदर से कुछ पढ़ने की आवाज़ आती है। अंदर से एक जनाना आवाज़ आई, कौन है? उमर गज़बनाक आवाज़ में बोले, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ उमर। मकान के अंदर एक खलबली सी मच जाती है। फिर दरवाज़ा ज़रा सा खुलता है। एक नूरानी सूरत नौजवान खातून नमूदार होती है। उमर इसे धक्का देते हुए बड़ी बेसब्री से अंदर दाखिल होते हैं। घर के अंदर नौजवान खातून के अलावा एक पुरवकार, बुलंद व बाला, कविउल जसा, गंदमी रंग वाला नौजवान भी मौजूद है। तकरीबन 20 साल की उम्र होगी। उमर इनको देखकर एक लम्हे के लिए इनके चेहरे पर इज़्तिराब और घबराहट के आसार पैदा होते हैं, लेकिन फ़ौरन ही वो नौजवान फिर से वक़ार और सुकून की कैफियत बहाल कर लेता है। उमर सीधा इसकी तरफ जाते हैं और गिरेबान से पकड़कर धारते हैं कि तुम लोग क्या पढ़ रहे थे? नौजवान बोला, कुछ नहीं। उमर ने दोबारा बोले, सच बताओ, मैंने खुद सुना। मैंने ये भी सुना है कि तू भी बेदीन हो गया है। तुझ पर भी बनु हाशिम के मोहम्मद का जादू चल गया है। ठहर, मैं तुझे इस बेदीनी का मज़ा चखाता हूँ। फिर इसके बाद लंबे लंबे बालों से पकड़कर नीचे गिराते हैं और घूंसों और ठोकरों की बारिश कर देते हैं। इस अंधी मार कुटाई से नौजवान का सर फट जाता है और वो अपने ही खून में नहा जाता है। वो सेहतमंद और तवाना है। चाहता तो उमर की दराज दस्ती का जवाब देता या कम से कम अपने दिफा ही कर लेता, मगर वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि अपने सताने वालों के खिलाफ अभी हाथ उठाने की इजाज़त नहीं मिली थी। वो सिर्फ ज़बान से कहता है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। ये सुनकर उमर का जोश गज़ब और बढ़ जाता है और इनकी मारपीट में मज़ीद शिद्दत पैदा हो जाती है। ये देखकर नौजवान खातून, जो पिटने वाले नौजवान की बीवी है, आगे बढ़ती है और अपने शोहर को बचाने के लिए सीना सपर हो जाती है, लेकिन वो भी उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों बुरी तरह पिट जाती है और उसका चेहरा लहू लहान हो जाता है। तब वो एक ज़ख्मी शेरनी की तरह सीना तान कर खड़ी हो जाती है और उमर को चैलेंज करती है, उमर, ये सच है कि हम दोनों मोहम्मद का दीन कबूल कर चुके हैं। अब मौत भी इस्लाम को हमारे दिलों से नहीं निकाल सकती। अब हम कभी बुत नहीं पूज सकते। तुझसे जो हो सकता है कर ले। उमर ज़ख्मी खातून का ये चैलेंज सुनकर शशदर रह जाते हैं। इसके ज़ख्मी चेहरे पर नज़र डालते हैं तो दिल पिघलने लगता है। एक मुबहम सी पशेमानी लाहक हो जाती है कि शायद छोटी बहन और बहनोई को नाहक मारा,
وہ خاصی نرم آواز میں اپنی بہن سے کہتے ہیں، اچھا تم لوگ جو کچھ پڑھ رہے تھے مجھے بھی دکھاؤ، میں بھی اسے پڑھ کر دیکھوں کہ یہ کیا چیز ہے جو لوگوں کو محمد کا دیوانہ بنائی دیتی ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ تو کہیں اسے ضائع نہ کر دے۔ نوجوان خاتون جواب دیتی ہے، نہیں، میں صرف اسے پڑھ کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسا اسلام ہے۔ عمر بھی اس کا جواب دیتے ہیں، اگر پڑھنا چاہتا ہے تو پہلے غسل کر کے پاک صاف ہو جا، یہ اللہ کا کلام ہے، ناپاک ہاتھوں میں نہیں دیا جا سکتا۔ یہ کیوں؟ آج سے پہلے میں نے کبھی ایسا کوئی کلام نہیں پڑھا جس کے پڑھنے سے پہلے غسل کرنا پڑا ہو۔ یہ قرآن ہے، اللہ کا مقدس کلام، اسے ناپاک نہیں چھو سکتے۔ بہن بھی بہت نرمی سے جواب دیتی ہیں، عمر پر ذہنی مرعوبیت کے اثرات نمایاں ہو جاتے ہیں، تو میں گویا ناپاک ہوں؟ خیر پانی لاؤ، میں غسل کرتا ہوں۔ عمر بہن کو حکم دیتے ہیں، بہن پانی لا کر دیتی ہے اور غسل کا طریقہ بتاتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن و قلب کی مرعوبیت کے تاثرات چہرے پر چھا گئے۔ غسل سے فراغت کے بعد نوجوان خاتون قرآن پاک کے اجزاء عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے رکھ دیتی ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ ہے۔ عمر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر کے پڑھنے لگتے ہیں اور ایک ایک لفظ کے ساتھ متاثر ہوتے چلے جاتے ہیں اور دل و دماغ سے کفر کی تاریکی اور زنگ اترتا چلا جاتا ہے۔ چہرے کی رنگت اور دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ کلام اللہ کے الفاظ و بیان کی شوکت و ندرت اور فصاحت و بلاغت انہیں مسحور کر لیتی ہے۔ معانی و مضمون کی رفت و ترفگی اور تاثیر کفر و شرک کی کثیف و تاریک دنیا سے اٹھا کر انہیں ایک دوسرے ہی عالم میں لے جاتی ہے جو بہت پاکیزہ و لطیف ہے۔ جب وہ اس آیت کریمہ پر پہنچتے ہیں کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کر، تو بے اختیار عمر پکار اٹھتے ہیں، سبحان اللہ، کیا عمدہ کلام ہے! اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دن پہلے کی مانگی ہوئی دعا اللہ نے ایک خوش نصیب کے حق میں قبول فرمائی۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی تھی کہ اے الہی، عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب میں سے جو تجھے پسند ہو اسے اسلام میں داخل فرما۔ اول الذکر تو ساری زندگی ابو جہل بن کر رہا اور دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم بنا دیا۔ اللہ کی راہ میں پٹنے اور لہو لہان ہونے والا یہ نوجوان میاں بیوی کون تھے؟ یہ عمر بن خطاب کے بہنوئی اور چچا زاد بھائی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ان کی بیوی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب تھیں۔ اللہ نے ان سعید روحوں کی استقامت و عزیمت ایمانی کے ذریعے عمر بن خطاب کو اسلام کے دوسرے خلیفہ راشد ہوئے اور دنیا کی کوئی تاریخ ان کی ذکر کے بغیر مکمل نہیں سمجھی جاتی۔ تو یہ تھے ابو العور سعید بن زید بن عمرو بن نفیل، موحد ابراہیمی زید بن عمرو کے سابق الایمان موحد و مومن بیٹے، جن کے باپ قیامت کے دن تنہا ایک امت کی حیثیت سے اٹھیں گے۔ حدیث عشرہ مبشرہ کے راوی بھی یہی سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ چچا زاد بھائی بھی تھے اور بہنوئی بھی تھے اور قبیلہ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی والدہ فاطمہ بنو خزاعہ میں سے تھیں۔ والدہ کا نام بھی فاطمہ تھا اور زوجہ اول کا نام بھی فاطمہ۔ دونوں خواتین نے اپنے شوہروں کی زندگی میں عمدہ کردار ادا کیا، جس طرح سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زوجہ محترمہ تھیں اور خود ان کی والدہ کا نام بھی فاطمہ بنت اسد تھا۔ ان کے علاوہ بھی تاریخ اسلام میں کتنی ہی فاطمائیں ہیں جن کے نام عزت و احترام کے ساتھ زندہ رہیں گے۔
حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو العور تھی۔ ان کے والد زید بن عمرو بن نفیل اپنے زمانے کے دین ابراہیمی کے واحد موحد تھے، جو نہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، نہ ان پر چڑھاوے چڑھاتے تھے، نہ بتوں کے نام کی قربانی اور کھانا وغیرہ کھاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نبوت سے پہلے دیکھا تھا۔ انہوں نے دین حق کی تلاش میں شام، عراق اور جزیرہ کا سفر کیا، یہودی اور عیسائی عالموں اور راہبوں سے ملاقاتیں بھی کیں، لیکن گوہر مقصود کے حصول میں ناکامی ہوئی تو ہاتھ اٹھا کر کہتے، اے اللہ تو گواہ رہ کہ میں تیرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اے اللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تجھے اپنی عبادت کا کون سا طریقہ پسند ہے تو میں اسی طریقے سے تیری عبادت کرتا۔ ان کی توحید پرستی کی وجہ سے قریش ان کے دشمن اور درپے آزار ہو گئے اور وہ بھری دنیا میں اپنے آپ کو تنہا پاتے تھے۔ خود ان کے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خطاب ان کو بہت تنگ کرتے تھے۔ اگر زید کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ ملتا تو وہ یقیناً اسلام لاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے کسی نے ان کو بلا دلخم میں قتل کر ڈالا اور غار حرا کے دامن میں دفن کیے گئے، جہاں سے اسلام کا سورج طلوع ہونا تھا۔ زید کہا کرتے تھے کہ میں اس نبی کا منتظر ہوں جو آل اسماعیل میں سے ہوگا۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق انہوں نے اپنے بھائی عامر بن ربیعہ سے کہا تھا کہ اگر میں نے آل اسماعیل کے ہونے والے نبی کو پا لیا تو ان پر ایمان لاؤں گا، لیکن اگر بدقسمتی سے مجھے یہ سعادت نصیب نہ ہوئی تو اے عامر اگر تمہاری زندگی وفا کرے اور تم انہیں پاؤ تو میرا سلام عرض کرنا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب عامر اسلام لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید کا سلام پہنچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا اور ان کے لیے رحمت کی دعا کی، نیز فرمایا کہ میں نے زید کو جنت میں دامن کشاں دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ بعد میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور زید کے انجام کے متعلق سوال کرتے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ زید کی مغفرت کرے اور ان پر رحمت کرے، وہ دین ابراہیمی پر فوت ہوئے اور قیامت کے دن وہ تنہا ایک امت کی حیثیت سے اٹھیں گے۔ اس کے بعد مسلمانوں میں سے کوئی یاد کرنے والا ان کے لیے دعائے مغفرت کیے بغیر نہیں رہتا تھا۔ سبحان اللہ۔ زید کی ایک بڑی خوبی یہ بھی تھی کہ وہ زندہ درگور کیے جانے والی معصوم بچیوں کو بچا کر اپنے تحفظ میں لے لیا کرتے تھے اور ان کی کفالت کرتے تھے۔ اگر بعد میں ان کے والد اپنے پاس رکھتے اور پرورش کرنے پر آمادہ ہو جاتے تو وہ انہیں واپس کر دیتے، ورنہ خود ان کی پرورش کرتے اور جوان ہونے پر شادیاں کر دیتے۔ یہ اتنی بڑی سماجی اور اخلاقی خوبی تھی کہ قبل اسلام کے عرب میں ناپید تھی۔ تو اس اپنی ذات میں ایک امت زید بن عمرو بن نفیل کے سپوت تھے حضرت ابو العور سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ زید نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے اور ان پر ایمان لانے کی حسرت رہ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر سعید الفطرت باپ کے سعید الفطرت بیٹے نے ایمان لانے میں کافی جلدی سے کام لیا اور ریان جوانی ہی میں تقریباً 15-16 سال کی عمر میں حلقہ بگوش اسلام ہو کر سابقون اولون میں شامل ہو گئے۔ موحد باپ کی تربیت اور عملی مثال نے انہیں اس کے لیے پہلے ہی سے ذہنی طور پر تیار کر دیا تھا۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اسلام قبول کیا جب مسلمانوں کی تعداد بے حد قلیل تھی۔ وہ کمزور اور بے یار و مددگار تھے اور علانیہ اپنے اسلام کا اظہار کرتے ہوئے بھی ہچکچاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی دار ارقم کو اپنا مرکز تبلیغ نہ بنایا تھا۔ بلاخر انہی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی کا قبول اسلام عمر بن خطاب کے قبول اسلام کا باعث بن گیا۔
اور یہ وہ عظیم الشان واقعہ ہے جو اسلامی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پھر سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ مکہ میں دوسرے مسلمانوں کی طرح انہوں نے بھی بہت سختیاں جھیلیں۔ جب حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ نے دوسرے صحابہ کی طرح مدینے کی طرف ہجرت کی تو وہاں حضرت ابو لبابہ کے بھائی رفاع بن عبد المنذر کے ہاں قیام کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکان کے لیے ایک قطعہ زمین عطا کیا۔ رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر واحد کے غزوات میں شامل ہوئے، احد میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مواخات حضرت رافع بن مالک سے قائم کی، جو انصار کے طبقہ اولیٰ میں سے تھے۔ مدینہ کے ان 8 آدمیوں میں سے تھے جو سب سے پہلے مشرف با اسلام ہوئے اور غزوہ احد میں شہادت پائی۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے سوا تمام غزوات و مشاہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے اور نہایت شجاعت، استقامت اور فداکاری سے لڑے، جیسا کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں ہم نے جانا۔ غزوہ بدر سے کچھ دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ اور حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہم کو شام سے آنے والے قافلہ قریش کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا تھا۔ جب وہ قافلے کی خبر لے کر واپس پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی فتح سے واپس آ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی مال غنیمت میں حصہ دیا اور فرمایا کہ جہاد کا پورا ثواب بھی ملے گا، گویا بدریوں کی فہرست میں شامل کر لیے گئے۔ صحیح بخاری میں حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اصحاب بدر کی فہرست میں پایا جاتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر ایک دستہ اول کے افسر بھی مقرر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی تعاون کرتے رہے، اور جو خدمت بھی ان کے سپرد کی جاتی وہ اسے حسن و خوبی سے سر انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جہاد شام میں پیدل فوج کے افسر تھے، جنگ اجنادین میں رسالہ کے سپہ سالار تھے اور اپنی شجاعت سے امتیاز حاصل کیا۔ دمشق کے محاصرہ میں بھی حصہ لیا، جنگ فحل میں پیدل فوج کی قیادت کی، حمص کے رومی گورنر کو لڑائی میں قتل کیا، جس کے بعد حمص پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ جنگ یرموک میں جب مسلمانوں کے سپاہیوں کو رومیوں نے دبا لیا اور ان کے پاؤں اکھڑنے لگے تو جن افسروں نے انتہائی پامردی، ثابت قدمی اور قوت ایمانی کا مظاہرہ کیا، ان میں سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کی طرح ان کی طرف جھپٹے اور مقدمے کے افسر کو مار گرایا، پھر قلب سے نکل کر زوردار حملہ کیا اور رومی دور دور تک پسپا ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ میدان کے سرے پر جو نالا تھا اس کے کنارے تک آ گئے۔ وہ ان کی لاشوں سے پٹ گیا اور میدان خالی ہو گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کچھ مدت کے لیے انہیں دمشق کا گورنر بھی مقرر کیا، لیکن سعید بن زید گورنری سے مستعفی ہو کر رضاکارانہ طور پر پھر جہاد میں شریک ہو گئے، اور جب تک پورا شام فتح نہیں ہو گیا جہاد میں اپنی خدمت اور ہمت اور توانائی صرف کرتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے وقت اپنے جانشین کے انتخاب کے لیے جو مجلس شورا یا انتخابی کونسل نامزد کی تھی، اس میں حضرت سعید بن زید کو صرف اس لیے شامل نہ کیا کہ وہ ان کے رشتہ دار تھے، حالانکہ وہ ہر لحاظ سے اس کے اہل تھے۔ تاہم سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ فطرتاً قناعت پسند، خاموش طبع اور جاہ پسندی سے نفور واقع ہوئے تھے، انہیں یہ بات ناگوار نہیں گزری اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور خاموشی اور گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرتے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت وہ کوفہ میں تھے۔ سانحۂ شہادت کی جب خبر ملی تو انہیں سخت رنج و افسوس ہوا۔
کوفہ کی جامع مسجد میں تقریر کی اور کہا کہ اے لوگو، تم نے جو سلوک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روا رکھا، اگر اس سلوک کی وجہ سے کوہ احد اپنی جگہ سے ٹل جائے تو اس کا ٹل جانا مناسب ہوگا۔ شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب فتنوں نے سر اٹھایا تو آپ ان سے بالکل الگ تھلگ رہے اور حالات پر کڑتے رہے۔ بقیہ زندگی زہد و عبادت میں گزار دی، نہ جنگ جمل میں کسی طرف سے شریک ہوئے، نہ جنگ صفین میں، مدینہ کے قریب وادی عقیق میں گوشہ نشین ہو گئے اور زندگی کے بقیہ ایام وہاں خاموشی سے گزار دیے۔ ایک دفعہ کوفہ کی جامع مسجد میں کوفہ کے گورنر حضرت مغیرہ بن شعبہ کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ ایک دریدہ ذہن نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہ کر سکے اور گورنر کو مخاطب کرتے ہوئے سختی سے بولے کہ اے مغیرہ، یہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ تیرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو برا بھلا کہتے ہیں اور تو انہیں منع نہیں کرتا۔ کیا تو نہیں جانتا کہ علی ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں خود رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی؟ مغیرہ ان دنوں حضرت معاویہ کی طرف سے کفر کے گورنر تھے۔ حضرت سعید کی ڈانٹ سن کر پی گئے اور آئیں بائیں کر کے ٹال گئے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل، جنگ صفین اور مسلمانوں کے باہمی اختلافات پر بہت کڑتے تھے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے نزدیک وادی عقیق میں جمعہ کے دن دوپہر سے قبل وفات پائی، جہاں انہوں نے مستقل رہائش اور گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لی تھی۔ ادھر مدینہ میں حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جمعہ کی تیاری کر رہے تھے کہ انہیں حضرت سعید کی وفات کی خبر ملی۔ انہوں نے نماز جمعہ ترک کر دی اور عقیق تشریف لے گئے۔ عقیق سے ان کی میت لوگوں کے کندھوں پر مدینہ لائی گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے انہیں غسل دیا اور حضرت عبداللہ بن عمر نے حنوط ملا اور نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں لحد میں اتارا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دارالبقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔